अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। शादी के फेलियर्स की बहुत सारी रीज़न्स हैं जो मुझे लगती हैं कि बड़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये कि आपको शादी के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। जैसे किसी भी डिग्री के लिए एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक सिलेबस दिया जाता है, आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं कि ये ट्रिक्स करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो आप उसे क्लियर कर लोगे। बट शादी के लिए आपको ना कोई ट्रिक्स दी जाती हैं, आपको बस एक मैदान में भेज दिया जाता है कि गो एंड अर्न योर रिस्पेक्ट और वट। तो उसमें मुझे लगता है तैयारी की ज़रूरत है। जब आप तैयारी नहीं होती तो इधर उधर से जहाँ कहीं से आपको जो मवाद मिलता है आप उसको फॉलो करते हैं और फिर आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं। हमारी जनरेशन का ज़्यादा इशू ये है कि सोशल मीडिया, ड्रामे, दोस्तें, ऐसे लोग जो उन्हें ये गाइड करते हैं कि तुम्हारे हकूक़ क्या हैं, व्हाट आर योर राइट्स, इनके ऊपर तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या फिर सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जाता है कि सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ इतने हैवी वर्ड्स, और फेमिनिस्ट उठ के आ जाते हैं जी ये आप में नहीं करना है, ना सैक्रिफाइस करनी है ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, वो करे भाई। एक तो ये माइंडसेट बनाया जाता है। दूसरा फिर बॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि उनकी अम्मियों ने भी तो वो दौर गुजारे हैं, उनकी भाई तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी और वो सबको संभालती भी थी, बच्चे भी पाल लिए उन लोगों ने, सब कुछ उन्होंने कर लिया, तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरी बीवी में कोई प्रॉब्लम है। देखिए, वन थिंग आई रियली वांट टू क्लियर टू ऑल, चाहे वो सास हैं, चाहे वो शौहर हैं, चाहे वो बीवी है, कि आप सबके लिए ये रिश्ता नया होता है। पहली बार आप हस्बैंड बनते हैं, पहली बार वाइफ बनते हैं और पहली बार ही सास बनते हैं, तो हम सब लर्न कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ में आप सबको काइंड होने की बड़ी ज़रूरत है। आई लेटर ऑन टेल के क्या काइंडनेस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो फर्स्ट इशू आता है दैट इज़ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब लड़की एक्सपेक्ट करके जा रही है, उसकी दोस्तों की शादी हो रही है, मेरी भी शादी हो जाए। शादी की तैयारी सिर्फ ये है कि जी आपने पार्लर कौन सा बुक करवाया, आपने डिज़ाइनर का कौन सा आउटफिट लेना है, और आपके मतलब जो सरफेस लेवल की चीज़ें हैं वो सब, या लड़का है तो उसको भी यही प्रिपरेशन करवाई जाती है। बट उन्हें ये बताया नहीं जाता है कि आपने सर्वाइव कैसे करना है, रिश्ते की क्या अहमियत होती है किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। इवन स्टडीज़ आपको कौन सा अच्छी लग रही होती है, आपको अम्मा अब्बा मार मार के भेजते हैं ना स्कूल्स में, कारी साहब के पास, या जो भी एजुकेशन है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हुई होती है, लेकिन आपको वो करनी होती है, आपके सर पे पड़ती है। ऑब्वियसली जब शादी सर पे पड़ जाती है तो द वेरी नेक्स्ट डे आपको रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसके लिए हमें किसी ने प्रिपेयर नहीं किया कि मैंने सुबह उठ के मेरा दिल नहीं भी चाह रहा तो आई हैव टू स्माइल। वो फिर आपको बर्डन लगता है, फिर वो लड़कियों को लगता है कि हम ऐसी नहीं हैं और हमें ये सब फेक करना पड़ता है, तो मैं वो नहीं रही हूँ। तो इसलिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि एक कमिटमेंट है ये, उसमें उस लड़के की फैमिली भी है, उसके माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं। जाते ही तो आप ये तमाशा नहीं लगा सकते हो ना कि इनको छोड़ो और बस मेरी सुनो। तो आपको उसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होता है और आपको उसमें बड़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती हैं। इसी तरह लड़के के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस लड़की की पहली बार शादी हुई है, वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई है, तो बहुत सी चीज़ें वो भी लर्न करेगी। शी नीड्स स्पेस। अब एक्सपेक्टेशंस हमारी कुछ और होती हैं, रियलिटी कुछ और हो जाती है। वहाँ जाके पता चलता है जी, चाहे वो लव मैरिज भी है, जब तक आप साथ नहीं रहते आपको ये समझ नहीं आता कि आप किसके साथ रह रहे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़की की कंप्लेंट्स होती हैं और लड़का या तो घर से निकलना शुरू हो जाता है, या फिर वो फ़ोन पे हो जाता है, या फिर वो कहता है यार ये तो रोज़ रोज़ की चिक है। यहाँ से क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये है नंबर 1 पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। नंबर 2 दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, उसमें आ जाती हैं जेंडर रोल। देखिए, आप अजम्पशंस आ जाती हैं। आप एक औरत हैं, आप फिज़िकली अलग हैं, आप इमोशनली अलग हैं। जो मेल हैं उनकी प्रोग्रामिंग अलग है, जो फीमेल हैं उनकी प्रोग्रामिंग अलग है। जैसे हम सोचते हैं वैसे मर्द नहीं सोचते, जिस तरह हम चीज़ों को लेते हैं वैसे मर्द नहीं लेते। हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो वो
ٹل نائٹ ہم نے اس کو اوور تھنک کر کے بہت بڑھا دینا ہے. اور جو مرد ہیں انہوں نے بس سرسری سے اچھا یہ ٹھیک ہے ہاں ہو جائے گا اس سے, ان کے لیے وہ چیز بڑی لائٹ ہوتی ہے, اور ہمیں بڑا یہ پک کر رہی ہوتی ہے کہ یار میری جان نکلی جا رہی ہے, اتنی ٹینشن بنی ہوئی ہے, تو یہ پرواہ ہی نہیں کرا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میل اینڈ فیمیل چیزوں کو الگ سے لیتے ہیں. ہم ایزیوم بڑی جلدی کر لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں یا ویسے کوئی سیڈ ہے یا وٹ ایور ہی از کوائٹ, تو آپ سوچیں یقیناً کل والی بات بری لگ گئی ہوگی, یا پھر آپ ایزیوم کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے, اس کا موڈ آف ہے, میرے سے ناراض ہے, کوئی بات ہوئی ہے. پھر آپ اس سے پوچھیں گے کیا ہوا بتاؤ نا, تم چپ کیوں ہو, یہ مسئلہ. اور وہ جو بندہ پہلے ہی اپسیٹ ہوگا اس کو آپ اور انوائٹ کر دیں گی. تو عورتوں کی یہ سائیکی ہے اور مردوں کی اور سائیکی ہے. وہ اور طرح سے چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہم اور طرح سے چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اسی لیے وہ مرد جب کہتے ہیں تم ٹپیکل عورت بن رہی ہو, تو مرد بھی بہت سی جگہوں پہ ٹپیکل مرد ہوتا ہے, عورت بھی بہت سی جگہوں پہ ٹپیکل عورت ہوتی ہے. ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ دونوں کو چاہیے. اس بات کو سمجھیں. تو ایزیوم مت کریں خود سے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود سے ایزیوم کرنا چھوڑ دیں, جو بات ہے اسے کلیئر کٹ کریں. اس میں سب سے امپورٹنٹ نمبر 3 پوائنٹ جو آتا ہے دیٹ از کمیونیکیشن گیپ ہے. کمیونیکیشن گیپ تو آپ کو ٹارچر کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کو کچھ برا لگا, آپ نئی گھر میں گئی ہیں, آپ کسی اور ماحول سے گئی ہیں, وہ کسی اور ماحول سے, آپ کے گھر میں جو چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں وہ ان کے گھر میں بالکل بھی نہیں سمجھی جاتی ہوں گی. جیسے آپ کے گھر میں ہے کہ اماں ابا ناک کر کے آتے ہیں جی, اور ان کے گھر میں کہ دھمک سے ڈور اوپن ہوا کوئی بھی آ جاتا ہے, چل ماحول ہے, دے ڈونٹ بادر دس. آپ کے لیے یہ بڑی سینسٹیو چیز ہو جاتی ہے کہ یار میری پرائیویسی کا تو کیئر کریں, اور ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتی ہے. تو جب تک آپ اس سے یہ بات نہیں کریں گے کہ یار آئی ڈڈنٹ لائک دس, ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا, تو یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے, تو مجھے یہ چیزیں بڑی چینج لگ رہی ہیں, مجھے تھوڑا ڈائجسٹ کرنے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, تو آئی نیڈ یور کوآپریشن ود دیٹ. اور وہ لڑکا بھی کنوے کرے کہ یار ہمارے گھر میں تو عورتیں ایسے ہیں, آپ لوگوں کا کیا لائف اسٹائل ہے. تو پھر وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے. جو میل ہے وہ ہی از اے برج. دیکھیں ہر مرد افورڈ نہیں کر سکتا الگ رکھنا لڑکیوں کو, بیویوں کو, اور یہ باتیں پہلے سے طے ہوئی بھی ہونی چاہیے, پتہ ہونی چاہیے اس کے فنانس کیا ہیں, اس کے افورڈیبلٹیز کیا ہیں. تو وہ پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتا. کچھ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس اتنے ضعیف ہوتے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ کو بھی بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوتا جو آپ کو سکھا دیا جاتا ہے کہ جی میں سیلف کیئر کے نام. تو آپ کو سیلف کیئر کے نام پہ بہت سی باتیں جی سوشل میڈیا پہ سکھائی جا رہی ہیں کہ فیملی ڈسپیوٹ کیا جاتے ہیں, کہ سیکریفائس کمپرومائز میں کروں, میں صرف پرنسس ٹریٹمنٹ چاہتی ہوں. تو بیٹا پرنسس ٹریٹمنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو کنگ ٹریٹمنٹ نہیں دے رہی ہیں, ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. دیکھیں شادی ایک پارٹنرشپ ہے, دونوں ایکولی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر مرد کہیں کمپرومائز کر رہا ہے تو عورت کو بھی کر لینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ انویسٹ کیے جائے اور آپ پروفٹ لینے کے لیے آ جائیں. ایسے بزنس نہیں چلتے. بچوں کے مائنڈ یہ کلیئر ہونے چاہیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. جیسے کمیونیکیشن کے بڑے ایشوز جو مجھے لگتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ میرا اوپن کچن ہے. تو ونس مائی ہسبینڈ کیم, اور یار تو اتنا اسموک ہوا ہے, اتنا دھواں ہے, تم ہوڈ کیوں نہیں اوپن چلا رہی ہو, تم ایگزاسٹ کیوں نہیں چلا رہی ہو. ایسے ہاں اوکے اچھا میں چلا لیتی ہوں. تو نیکسٹ ڈے ہی اگین کیم, تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے پھر سے نہیں چلایا ہوا. تو آئی ٹولڈ ہم ایکچولی پرابلم از دیٹ کہ وہ جو ہوڈ ہے اور جو ایگزاسٹ ہے اس کا بڑا شور ہوتا ہے, اور میرے بچے یہاں کھیل رہے ہوتے ہیں تو مجھے کوئی آواز نہیں آتی, کچھ میں ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی. ہی سیڈ دیٹس دا پوائنٹ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو گریس ہے نا یہ دیواروں پہ چپک جائے گی. اب اس نے بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا مجھے. سو آئی ریئلائز کہ یس ادروائز تو ہم کمیونیکیٹ نہ کرتے تو ہی وڈ بی لائک میں اس کو کس قسم کی عورت ہے, اس کو 600 بار سمجھا چکے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور آئی وڈ بی لائک کہ دیکھو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کام میں بزی ہوں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, کچن بھی کر رہی ہوں, اوپر سے ایگزاسٹ کا شور بھی میں سننا شروع کر دوں. مطلب ایک ہی چیز کو بار بار کیوں کیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے میں نے, ہر گھر کے اپنے ایگزامپلس ہیں.
کمیونیکیشن گیپس جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں. اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے سوئیں. ہاں اگر وائف آپ سے کچھ شیئر کر رہی ہے، کوئی ایشو ہے اس کو، تو آپ بڑے تحمل سے سنیں. آپ اسے یہ مت کہیں کہ ہاں میری امی کو یوں نہیں کچھ کہنا، میری ماؤں نے بھی یہ کیا یہ کیا. دیکھیں آپ اس کو ٹائم دیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کروائیں. یہ ماحول اس کے لیے بڑا نیا ہے، آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے بڑے پیار سے، کائنڈنس کے ساتھ. نیکسٹ آ جاتی ہیں جی بچوں کے جو ایشو ہیں کہ وہ ہماری ابھی نیو بیبی ہوا ہے تو امی آ کے ایسے کہتی ہیں کہ ہم نے بھی بچے پالے ہیں، ہم نے بھی یہ کیا ہے، تو اور ہسبینڈ بھی کہتا ہے کہ ہماری ماؤں نے بھی پالے ہیں. دیکھیں وہ بالکل سچے ہیں، ان کی امی بھی بالکل سچی ہیں کہ انہوں نے بچے پالے ہیں. میں ان کی ہمت کو سلام کہتی ہوں. دیکھیے انہوں نے جس دور میں بچے پالے تھے وہ بڑا اور دور تھا، اس میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، اس میں ان کے دماغ میں فیڈنگ کرنے والے لوگ نہیں تھے. وہ ایک ماحول میں گرون اپ تھے. مطلب انہوں نے دیکھا اپنی ماں بہنوں کو اپنے کہ دوسروں کی خدمت گزار رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ سب مل کے رہتے تھے. جو کام ہے مل بانٹ کے کیا جاتا تھا، اس میں بڑی ایفرٹ وہ لگاتے تھے، پیار محبت ہوتا تھا. وہ عورتیں صبح سے اٹھتی تھیں، انہوں نے نماز قرآن بھی کرنا ہے ماشاء اللہ سے. انہوں نے گیسٹ بھی اتنی برکت ہوتی تھی، ہر ٹائم رونق ہوتی تھی، لوگ آئے رہتے تھے اور انہوں نے کھانے پہ کھانے بنانے. یہ ان کی لائف کا ایک سرکل تھا. انہوں نے یہ سب دیکھا تھا، وہ یہ سب سن رہی تھی، کر رہی تھی. اور انہوں نے پھر نیٹنگ کرنی ہے، انہوں نے اسٹچنگ کرنی ہے، انہوں نے کروشیا کی اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. میری اپنی مدر ان لاء بہت ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہے. میری امی کو میں دیکھوں تو ماشاء اللہ انہوں نے سارے اتنے بڑی بڑی فیملیز کو پالا. ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی تھی. ان کے فیکٹرز بہت ہیں جو ان لوگوں نے فیس کیے ہیں. تو وہ لوگ سچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اب جو آپ کی بہو آئی ہے یا بیٹی ہے وہ ایک اور جنریشن سے ہے یا بیٹا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ باتوں کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے، بیکاز انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. ایک تو ہم نیوکلیر فیملی کے کانسیپٹ میں آ گئے ہیں، جوائنٹ فیملی سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمیں بڑی اویئرنیس ہے، ہم آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. ہمیں لگتا ہے جی ہماری ذمہ داریاں کم ہیں اور ہمارے حقوق ہیں. تو آپ ان لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں آنٹی، اور اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کے ایسے بیہیویئر تو بچیوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. آپ لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا اچھا اور بڑا مشکل ٹائم بھی گزارا ہے، لیکن آج کل کے جو دور ہے ان میں بچیوں کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے. ان کو تو یہ کہتا ہے کوئی تمہیں ایک سنائے تم چار سناؤ. ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہیں، انہوں نے نہ یہ چیزیں بڑوں میں دیکھی ہیں اپنے. تو آئی گیس آپ لوگوں کو بڑا کائنڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچے کو بھی سمجھائیں اور بچے کو بھی، تبھی ان کا گھر بسا رہے گا، تبھی یہ بسے رہیں گے. آج کل تو میں امی کو بھی کہتی ہوں اپنی، اور سب امیوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اسی میں خوش رہیں کہ وہ بہو اللہ پاک آپ کو صحت دے، زندگی دے، آپ اپنا کسی کی محتاجی نہ ہو، اپنا کام خود کریں، خوشی سے کریں، اور بچیوں کو بھی گائیڈ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے دل بڑے ہیں، آپ لوگوں کی سوچ بڑی ہے. تو آپ کی بہو آپ کے بچے کو ہی سنبھال لے، یہی بڑی بات ہے. اپنے آپ کو سنبھال لے، یہ بڑی بات ہے. چھوٹے بچے جو اس کے ہیں اس کو دیکھ لے، بڑی بات ہے. کیونکہ اس کا مائنڈ جو بنا ہوا ہے نا 18 20 25 30 سال سے، اس کو آپ ایک سال میں چینج نہیں کر سکتی ہیں. ہاں پیار محبت چیزوں کو بدلتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو میرے خیال سے یہ سب فیکٹرز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. اف یو ہیو اینی سجیشن ڈو لیٹ می نو. تھینک یو ویری مچ.